नाज़रीन, जो रशियन ऑयल टैंकर्स पर अटैक हुए हैं उसके बाद प्यूटन का बहुत ही एंग्री रिएक्शन सामने आ रहा है। यूजुअली रशिया का इस नौयत का रिएक्शन आता नहीं है। सबसे ये हार्श तरीन जो रिएक्शन है वो आ रहा है। प्यूटन ने कहा है कि हम यूरोप से जंग करने के लिए तैयार हैं। ये प्यूटन के अल्फाज हैं, हम यूरोप से जंग करने के लिए तैयार हैं। अगर यूरोप को ये जंग चाहिए, अगर वो बहुत ज्यादा इस बात पर तुला हुआ है कि उसने जंग ही छेड़नी है, हम पीस की बात कर रहे हैं और वो हमारे ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनको अगर जंग ही करनी है तो फिर रशिया यूरोप से लड़ने के लिए तैयार है। ये आज प्यूटन के अल्फाज हैं। अमूमी तौर पर रशिया के इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो प्यूटन से ये स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, बल्कि जो मेदवेदेव हैं उनका जरा इमेज इस तरह का है कि वो जरा हार्ड लाइनर है, तो वो जरा इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो लेकिन प्यूटन तो जाहिर है कि उनकी एक एक बात बहुत मायने रखती है, और इस वक्त आलमी मंजरनामे पर इन स्टेटमेंट्स के बाद खलबली मची हुई है, खास तौर पर वेस्ट के अंदर। प्यूटन ने कहा हम यूरोप से लड़ने के लिए तैयार हैं, आ जाएं जरा मैदान में। अगर उनको बहुत ही ये जंग पर वो तुले हुए हैं कि जंग ही उनको करनी है, तो फिर आ जाएं और हम यूरोप से लड़ेंगे और यूरोप को डिफीट करेंगे। ये प्यूटन के अल्फाज हैं। तो फिर साथ उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए जाए। ऑयल टैंकर्स पर हमले के जवाब में यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए जाएं। अच्छा, अब आप देखिए कि यूरोप जो है वो किस तरह ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर इसमें ड्रैग हो रहा है। यानी कहीं असैसिनेशंस हो रही हैं, कई साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कई पाइपलाइंस पर हमले हो रहे हैं, कई ड्रोन्स घूम रहे हैं, कई सबोटाज हो रहे हैं, कई एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। यानी एक होता है ना भाई, एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप है और एक तरीके से चल रहा है, लेकिन नहीं, अनसर्टेनिटी कितनी बढ़ रही है, कब कौन सा एयरपोर्ट किस तरह बंद हो जाए, फिर असैसिनेशन, साइबर अटैक्स। तो पूरा यूरोप जो है ना, मतलब इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, मतलब किस नौयत की इंटेलिजेंस वॉर जब जारी होगी। और फिर जो सबसे खतरनाक बात है ना कि वो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो करीब आते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो बरतानवी जो बेड़े हैं वो पीछा कर रहे थे रशियंस का, तो आगे से उन्होंने जवाबी अटैक कर दिया। तो इस तरह की चीजें, और अब रशिया ने यह भी बात की है, प्यूटन ने यह भी बात की है कि हमारे ऑयल टैंकर्स पर हमला करने में जिन मुल्कों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने इंटेलिजेंस दी है या बाकी असिस्टेंस दी है, वो भी हमारे निशाने पर होंगे। तो ये बड़ी डेंजरस बात है कि हाइब्रिड वॉर में, साइबर अटैक्स में, असैसिनेशंस में, इंटेलिजेंस में, यानी रशिया और यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के जंग के करीब आते चले जा रहे हैं। तो अगर यहां पर जंगबंदी नहीं होती तो फिर ये मामलात और ज्यादा जो है वो फैलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उधर मुलाकात हो रही है प्यूटन के साथ और इधर ये यानी जंग फैल रही है अगर ये सीज फायर ना हुआ। तो ये सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, लैटिन अमेरिका के अंदर, कैरेबियन के अंदर बड़ी अनहोनी देखी जा रही है। वो ममालिक जो अमेरिका को बेसिस दे रहे हैं या अमेरिका के साथ मिलकर पर हमले के लिए फैसिलिटेटर बन रहे हैं, उन मुल्कों की गवर्नमेंट जो है वो निशाने पर आ गई हैं। ट्रिनिडैड जो कि वेनेजुएला के बिल्कुल करीब चंद किलोमीटर का फासला है उनके साहिल से, तो वहां पर अमेरिकन मौजूद हैं, उनके बेड़े, उनके डिप्लॉयमेंट वहां पर हुई है। तो अब ट्रिनिडैड के अंदर जब मुजाहरे शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप अमेरिका को बेसेस और ये जगह क्यों दे रहे हैं वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। ये बड़ा एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है कि अब से पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। यानी वहां के लोग खड़े हो गए हैं कि आप अमेरिका को क्यों जगह दे रहे हैं वेनेजुएला पर हमला करवाने के लिए। तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा उन मुल्कों के लिए जो अमेरिका के साथ जाएंगे। अभी आप देखिए, एक मुल्क के अंदर रेफरेंडम करवाया गया कि हम अमेरिका को बेसिस देनी चाहिए, नहीं, 90% से भी ज्यादा ने कहा कि बेसिस नहीं देनी चाहिए। इतनी ज्यादा मेजोरिटी से वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो यानी 100% ने कहा कि भाई ये बिल्कुल बेसिस नहीं देनी है। तो ये ओवरऑल सेंटिमेंट है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। इसलिए अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मडोरो किसी तरीके से मान जाएं और कोई मामला जो दरमियान में से निकाल लिया जाए, क्योंकि जंग जो है उसका बहुत बड़े सरप्राइजेस अमेरिका को आ सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, एक और गेम भी चल रही है। वो ये है कि अमेरिका, रशिया, चाइना से डील करके भी मडोरो को, जैसे बशार असद के हवाले से जब तख्ता उल्टा जा रहा था, तो तब रशिया के साथ भी बातचीत चल रही थी जिसमें एप्स्टीन शामिल था, और चाइना से भी बात ज्यादा रशिया से जारी थी कि रशिया बशार असद की सपोर्ट में ना आए और पीछे हट जाए तो हम आसानी से बशार असद को गिरा देंगे। तो यहां पर भी इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया से बात चल रही है, चाइना से बात चल रही है कि वो प्रेसिडेंट मडोरो को मतलब रिप्लेस करें, ठीक है, पीछे हट जाएं और प्रेसिडेंट मडोरो को सपोर्ट ना करें, या फिर प्रेसिडेंट मडोरो को मना लें कि उनकी जगह कोई और आ जाए। ये भी बहरहाल एक बात जब वहां पर चल रही है।
تو ابھی تک رشیا اور چائنا اس بات پر ایگری نہیں ہوئے. لیکن جیسے گریٹ گیمز ہوتی ہیں اور بڑی پاورز ہوتی ہیں, مثال کے طور پر یوکرین کے اوپر ڈسکشن جاری ہے, تو اس میں امریکہ ایک پوائنٹ یہ بھی رکھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا یوکرین میں آپ کی فتح ہو رہی ہے, تو ذرا وینزویلا میں یہ ہماری بات بھی مان لیں. تو یہ چلتا ہے بڑی پاورز کے اندر. تو ایسی کسی گریٹ گیم کا پریزیڈنٹ مڈورو شکار نہ ہو جائیں. ابھی تک تو رشیا چائنا سے ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ معاملہ وینزویلا تک کا نہیں ہے, معاملہ تو باقی ملکوں تک کا بھی ہے. تو بہرحال وہ ابھی گریٹ گیم جاری ہے جس میں چہ مگوئیاں ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, لین دین ہوتا ہے, ٹیبل پر آفرز ہوتی ہیں, ہم آپ کو یہ دیں گے, آپ ہمیں فلاں ملک میں آپ وہاں پر پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں بڑی پاورز کے درمیان. تو اصل بات یہ ہے کہ ٹرمپ بھی ہیزیٹیٹ ہیں کہ اس کا جو سرپرائز ہے آگے سے آ سکتا ہے. اچھا, سب سے پہلے اسرائیلی میڈیا نے ایران کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ایران جو ہے وہ بلسٹک میزائل ڈیولپ کر رہا ہے, بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ بلسٹک میزائل ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہ ایک ریئل تھریٹ ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کو. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹھیک ہے اسرائیل طاقتور, پیچھے امریکہ, یہ وہ سارا, لیکن ایران پر حملہ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی فولش بیہیویئر تھا, کیونکہ ایران امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا, ایران ویسٹ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا, اور ایران کا کوئی ارادہ نہیں تھا نیوکلیر بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسرائیل نے بہت گھمنڈ کا مظاہرہ کیا, امریکہ نے بہت گھمنڈ کا مظاہرہ کیا, ایک ملک جو آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اب ایران کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ شیک ہو گیا ہے. ایران کو ایک ہی بات سمجھ آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, اور ان کے سروائیول کی ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے اسلحہ, وہ ہے طاقت, اور وہ ہے ٹیکنالوجی. بس یہی ان کے سروائیول کی گارنٹی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں نا عرب کنٹریز, باقی یونائٹڈ نیشن, کچھ بھی آپ کو سیو نہیں کر سکتا, کچھ بھی آپ کو سیو نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے. تو اگر ایران کے میزائل نہ ہوتے تو کبھی یہ سیز فائر نہ ہوتا. تو اس لیے ایران, دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات میں نیوکلیر ڈیل ہو سکتی تھی, ایران پھر کمٹمنٹ دے سکتا تھا, وہ کمٹمنٹ جو کبھی اس نے ویسے توڑی بھی نہیں, لیکن اگین ایک نئی کمٹمنٹ جس میں نیا میکانزم ہو, جس میں عربز انوالو ہوں, کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ ایران نیوکلیر نہیں بنائے گا. اب ایران نیوکلیر بھی بنائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, اور رشین اور ایرانی جو سائنٹسٹ ہیں ان کے رابطے جاری ہیں, پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایران کو کوئی ٹرسٹ نہیں, ایران نیوکلیر بھی بنائے گا, ایران بلسٹک میزائل بھی بنائے گا, ایران نے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل بھی بنایا, اس کا تجربہ بھی ہوا ہے, وہ جہاز بھی لے گا, وہ سارا کچھ کرے گا, کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی مسٹیک تھی ایران پر حملہ کرنا, لیکن بہرحال اسرائیل نے کرنا تھا, اور اب وہ دوبارہ بھی کرنے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ 21st سینچری کی جو سب سے بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے وہ یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوگی. دو آئیڈیالوجیز ٹکرا رہی ہیں, اور جو ایگزسٹنس ہے وہ داؤ پر لگی ہے. دیکھیں افغانستان کی جنگ بڑی خوفناک جنگ تھی, افغانستان موجود تو ہے نا, عراق خوفناک ترین جنگ تھی. ویسے جنگوں کا کوئی کمپیریزن ہوتا نہیں ہے, لیکن میں ویسے ہی کہ عراق موجود ہے, یہاں پر اسرائیل موجود نہیں ہوگا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے, دو آئیڈیالوجیز ٹکرانے جا رہی ہیں. یہ یوکرین سے بھی بڑی جنگ ہوگی, دو آئیڈیالوجیز آپس میں ٹکرائیں گی, اور مستقبل کا فیصلہ ہوگا, ایک نے ختم ہونا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اسرائیل اپنی ایگزسٹنس, اسرائیل کی ایگزسٹنس بھی ختم نہیں کر سکتی, اور اسرائیل کا یہ جو سارا ہیجمونک پروجیکٹ ہے نا, یہ سارا وہ غرق کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, ریڈ سی کے اندر یا میڈیٹرینین سی کے اندر. یہ بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ ایران اس وقت تیاری کر رہا ہے, وہ ہزاروں میزائل جب اسرائیل کے اوپر فائر کرے گا. تو بہرحال ایک جنگ ہونے جا رہی ہے, اور بڑی خوفناک ترین جنگ ہوگی, وہ جنگ جو کوئی بھی نہیں چاہتا, لیکن ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے. ایرانین کے اوپر بڑا مشکل وقت آیا تھا, اور انہوں نے ریزیلینس کے ساتھ اسرائیل کو شکست دی, لیکن اب وہ دوبارہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو ایران بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طاقت جب وہ بڑھا رہا ہے, اور رشیا چائنا پوری طرح سے ساتھ کھڑے ہیں. عرب ممالک کو فیصلہ کرنا ہے, پچھلی بار انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دیا ہے, کوئی مانے نہ مانے یہ کھلا سچ ہے, اور ساتھ اس طرح سے دیا ہے کہ انہوں نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی ہے. اتنا بڑا اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے, اس کی انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے, کنڈیم کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے مخالفت نہیں کی ہے اس بات کی کہ ایران پر حملہ ہو رہا ہے. تو اب ان کو بھی ایک پوزیشن لینی ہے, اور کیا وہ پرانی پوزیشن ہی لیں گے یا نئے حالات کے مطابق کوئی فیصلہ وہ بڑا کریں گے. ترکی بہرحال ایک ایسا ملک ہے جو بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور وہ بڑے فیصلے کر رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے فارن منسٹر جو ایران آئے ہیں, یہ اسی تناظر میں آئے ہیں, اور بڑی غیر معمولی چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوں گی. تو اب دیکھیں نا, وہ ایران کے فارن منسٹر ٹرکی گئے تھے جب سیریا میں سارا کچھ ہو رہا تھا. تو یعنی ٹرکی نے ایک طرح سے ڈبل گیم کی رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ. ادھر ان کو کہا کہ نہیں, ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں,
تو ایران مطمئن ہو گیا تو رشیا بھی مطمئن ہو گیا. بعد میں 3 دن بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس میں ہیں اور ہم دمشق لیں گے. تو ڈبل گیم کی نا. تو آج اسی ایران کے پاس آنا پڑا. اس کا مطلب یہ کہ ریجن کے معاملات ایران کے بغیر نہیں چل سکتے, اور اسی الشرا کو رشیا کے پاس, پیوٹن کے پاس جانا پڑا, جس کو نکالنے کے لیے یہ سارا پروجیکٹ ہوا تھا. امریکہ کا انٹرسٹ اور ویسٹ کا اور یورپ کا انٹرسٹ تو صرف یہی تھا, اور اسرائیل کا انٹرسٹ کہ رشیا یہاں سے نکلے, کیونکہ رشیا کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے پاس وہ آزادی نہیں تھی سیریا میں آپریٹ کرنے کی. تو اسی الشرا کو ماسکو اور پیوٹن کے پاس جانا پڑا, جس کو نکالنے کے لیے سارا اصل گریڈ گیم تو امریکہ اور ویسٹ اور مطلب رشیا کے درمیان تھی. ویسٹ چاہتا تھا کہ رشیا سیریا سے نکلے, تو رشیا تو بیٹھا ہوا ہے, رشیا تو ایجپٹ میں آ گیا, رشیا تو سوڈان میں آ گیا ہے, رشیا کے تو ہائی آفیشل جو بھی عمان ہو کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو رشیا تو اپنی پریزنس بڑھا رہا ہے. تو اسرائیلی فارن منسٹر نے اس کی ملاقات ہوئی ہے یو این انوائے کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ I told him کہ حزب اللہ جو ہے وہ سیز فائر کی وائلیشن کر رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ سیز فائر کو انفورس کرنا ہوگا. اچھا, اب ذرا دیکھیں, اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہا, دھمکی لگائی کہ الشرا کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے. وہ کوئی اندر سے اٹھ کر اسیسینیٹ کر دے گا, یعنی وہ پورے ریجن میں کسی کو خبر نہیں ہے, لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتا ہے. یعنی ظاہر ہے ایک کھلی دھمکی الشرا کو لگائی گئی کہ تمہارا یہ حشر ہو سکتا ہے. تو اب اسرائیلی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے نہیں ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. سو ریگارڈنگ دا اسیسینیشن we are not involved in that, and if we want to do it we would have done it a while ago. اگر ہم, اور اگلی بات سنیے, اگر ہم الشرا کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے تو ہم نے بہت پہلے کر دیا ہوتا, اور ہمارے اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے سیریا کے حوالے سے. تو اب پہلے یہ دھمکی لگائی ہے, یعنی یہ میسج دیا الشرا کو اور ٹرکی کو کہ الشرا کے دن گنے جا چکے ہیں, اور اگر ہماری ڈیمانڈز الشرا نے نہیں مانی تو ہم سیریا کو کس طرف دھکیل دیں گے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا ہے, نیتنیاہو نے تھوڑی دیر پہلے ایک نئی دھمکی سیریا کو لگا دی ہے. نیتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل جو ہے سیریا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے. اچھا جی, ایگریمنٹ کیا ہے؟ دمشق سے لے کر گولان ہائٹس تک یہ سارا ایریا جو ہے ڈی ملٹرائز ہوگا, یعنی اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا. وی وانٹ ٹو کریٹ اے ڈی ملٹرائز زون فرام ڈماسکس ٹو ماؤنٹ ہرمون. وی ایکسپیکٹ کہ سیریا جو ہے وہ ڈی ملٹرائز زون دمشق سے گولان ہائٹس تک جب وہ قائم کرے گا, جسے ہم بفر زون, یعنی گولان ہائٹس بھی گئیں جو پہلے سے اسرائیل نے ایک حصہ لیا ہوا تھا, اس کے بعد ماؤنٹ ہرمون پر ابھی قبضہ کیا, وہ بھی گیا, اب صدرن سیریا بھی گیا دمشق تک, یعنی وہ دمشق کی گردن پر بیٹھے ہوں گے, جب چاہیں گے دمشق میں داخل ہو جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ الشرا مان لیں, یہ ایگریمنٹ ہے, اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں, اس کو تو سرنڈر کہتے ہیں. تو الشرا کو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ مان لیا جائے, اور ادھر دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ تمہیں اسیسینیٹ کر دیا جائے گا. تو الشرا کیا مانیں گے؟ مان ہی نہیں سکتے ہیں. مطلب ملک کا ایک آدھا حصہ, اچھا نارتھ وہ ایس ڈی ایف لے کر بیٹھی ہوئی جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کوسٹل لائن جب وہاں پر الوائٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پھڈا چل رہا ہے. صدرن سیریا اسرائیل لے جائے تو یہ الشرا کے پاس کیا بچے گا, اور سیریا آپ کس کو کہیں گے, سیریا ہوگا کیا؟ بس 4 حصے سیریا کے ایفیکٹولی اور پریکٹیکلی ہو جائیں گے. تو الشرا تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا, کر دے گا تو مانے گا کوئی نہیں, یہ تو کبھی بھی ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لیبنیز گورنمنٹ کی ڈیمانڈز ہیں حزب اللہ سے, یہ ڈیمانڈ کسی مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کی ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ یہ ڈیمانڈ صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ کی ہوتی ہے. اس نوعیت کی ڈیمانڈ جس کو وہ ایگریمنٹ کہتے ہیں, وہ اس کا سٹارٹ ہی سرنڈر سے ہوتا ہے. مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کبھی اس نوعیت کے پرپوزل دیتی نہیں ہے جس میں سرنڈر سے بات آغاز کی جائے. یہ ایگریمنٹ ہے جو انہوں نے سیریا کو آفر کیا, میں ملک کا ایک حصہ جو ہمیں دے دو, اس کو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ تو سرنڈر مانگا جا رہا ہے. سرنڈر نیگوسیشن تھوڑی ہوتے ہیں. تو بہرحال الشرا کو اور ٹرکی کو دیکھنا, اور قطر کو دیکھنا, اور سعودی عربیہ کو دیکھنا ہے. مصر نے کہا ہے کہ غزہ کے حوالے سے جو سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب دیکھیں نا, وہ سیکورٹی کاؤنسل میں پاس ہو گئی, امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, حالانکہ وہ آئیڈیل بھی نہیں تھی فار پیلسٹینین, لیکن پھر بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, نہ ہوئی ہے. تو یہ ساری ایک پی آر ایکٹیویٹی ہے, اور چونکہ ریجن ابھی تک کھل کر وہ بڑا سٹانس نہیں لے سکا جو اس کو لینا چاہیے. اس لیے دیکھیں, سب سے ہمارے لیے پینفل بات ناظرین کیا ہے, تمام تر باتوں, مظاہروں, پروٹیسٹ, تحریکیں, بڑی دنیا میں تبدیلی آئی ہیں فلسطینیوں کے لیے, بڑی ہسٹورک انداز میں دنیا کھڑی ہوئی ہے. لیکن سب سے پینفل بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود فلسطینیوں کی حالت نہیں بدل سکی. یہ سب سے پینفل بات ہے. سب چیزوں کے باوجود فلسطینیوں کی زندگیاں نہیں بدل سکی ہیں, فلسطینیوں کی حالت, فلسطینیوں کا درد
کم نہیں ہو سکا ہے، یہ سب سے زیادہ پینفل بات ہے، اور یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے ریجن کے اوپر، ترکی کے اوپر، مصر کے اوپر، سعودی عربیہ کے اوپر، قطر، یو ای کے اوپر، ان سب ممالک کے اوپر یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے کہ وہ فلسطینیوں کو وہ حفاظت نہیں دلوا سکیں۔ اور الٹا اگر کوئی ملک یہ سمجھتا ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس میں فلسطینی ذمہ دار ہے، اس میں ریزسٹنس ذمہ دار ہے، تو یہ بالکل اسرائیلی نیریٹو کو سپورٹ کرنے والی بات ہے اور اس کو ایکسپٹ کرنے والی بات ہے۔ اور اس کا جواب میں ہمیشہ اس انداز میں دیتا ہوں جو یو این کے سیکرٹری جنرل نے دیا تھا حماس کے اٹیک پر۔ انہوں نے کہا تھا یہ حملے ہوا میں نہیں ہوئے ہیں کہ بس وہ ایک دن اٹھے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے ایک پس منظر بھی دیکھنا چاہیے۔ جب آپ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو ان کا آئے گا۔ ابھی ویسٹ بینک میں یہ ظلم کر رہے ہیں تو اس کا ری ایکشن نہیں آنا ہے، سیریا میں قبضے کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس کا ری ایکشن نہیں آنا، آیا ہے نا، 13 لوگوں کو ان کی کیجویلٹیز ہوئی نا، سیریا کے لوگوں نے جواب دیا نا، تو اب کہا جائے سیریا کے لوگ ذمہ دار ہیں، انہوں نے اسرائیل کو جواب دیا ہے نہیں، تو اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں جیسے لیبنیز گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ قصوروار حزب اللہ ہے، تو پھر تو ایک فولش بیہیویئر ہے نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل مزید بمباری کر رہا ہے، مزید اگریشن کر رہا ہے، مزید سیویلینز کو مار رہا ہے، تو اس کا حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہے، اس کا حاصل اصول صرف اور صرف جنگیں ہیں۔ امن کے لیے ضروری ہے کہ یونٹی کے ساتھ، اور جو پوپ میسج دے کر گئے ہیں کہ فلسطینی ریاست از دا اونلی سولوشن، تو ادھر رائٹس گروپ جو ہے وہ آئی سی سی کو ارج کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی لیڈرز کو گرفتار کریں۔ آئی سی سی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے اور گرفتار کرے۔ پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا کہ ایبسلیوٹ لائلٹی ہوگی وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ، اور مکمل جو ریزسٹنس جو ہے وہ کی جائے گی۔ ٹرینیڈیڈ بالکل ساتھ ملک ہے جہاں پر امریکہ آ کر بیٹھ گیا ہے، تو اپوزیشن ایکیوزز پرائم منسٹر آف سیلنگ آؤٹ ٹرینیڈیڈ ٹو یو ایس ملٹری ایجنڈا، تم نے ہمارے ملک کو فروخت کر دیا امریکہ کو۔ یہ اس وقت ٹرینیڈیڈ کے اندر صورتحال پیدا ہوگی۔ دیکھیں بالکل آپ کو 21 سینچری اب یعنی ایک کوارٹر ہو چکا ہے اس سینچری کا، تو آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے، یعنی امپائر کو کبھی بھی اس صورتحال فیس کرنا نہیں پڑے، جس کو چاہا گرا دیا، جس کو چاہا اٹھا دیا، جہاں پر گئے بیٹھ گئے، تو لوگوں کیا مجال۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ کتنے اویئر ہیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، خود امریکہ کے اندر بھی جو ہے وہ مزاحمت ہو رہی ہے، اور ٹرینیڈیڈ کے اندر ابھی انہوں نے وہاں سے حملہ لانچ نہیں کیا ہے، لوگ پہلے کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے ملک کو بھیج دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کروانا یہ ملکوں کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے۔ یہ بڑا ہسٹورک ہے جو ٹرینیڈیڈ کے اندر ہوا ہے۔ تو ادھر جناب علی پیوٹن کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس نے یورپ کو اس وقت ہلا دیا ہے، زلزلہ وہاں پر آیا ہوا ہے۔ اسکائی نیوز: If Europe wants a war, we are ready to fight now, says Vladimir Putin. پیوٹن کے الفاظ ہیں تو کسی ایرے خیرے کے نہیں ہیں، تو وہ پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ رشیا ریڈی فار وار اف یورپ وانٹس، اگر یورپ کو بہت ہی جنگ آئی ہوئی ہے تو آ جائیں پھر میدان میں۔ اور پیوٹن نے کچھ باتیں 2-3 مرتبہ دہرائی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ برلن میں سب سے پہلے فوجیں کس کی داخل ہوئی تھی؟ ریڈ آرمی۔ یہ پیوٹن کا الفاظ ہیں، رشین آرمی سب سے پہلے برلن میں داخل ہوئی تھی، برطانیہ اور امریکہ کی فوجیں میں داخل نہیں ہوئی تھی، رشین آرمی جب سب سے پہلے برلن میں داخل ہوئی تھی۔ تو پیوٹن نے کہا کہ تم کیا بھول گئے ہو؟ تو یروشلم پوسٹ اسرائیلی میڈیا بھی نوٹ کر رہا، پیوٹنز وارننگ رشیا از پریپیئرڈ ٹو گو ٹو وار اگینسٹ یورپ اف یورپ سڈنلی فوراً کوئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، اٹ وڈ اینڈ سو سوئفٹلی فار یورپ۔ اگلی بات سنی، پیوٹن نے کہا کہ اگر یہ بڑی جلدی ہے ان کو جنگ شروع کرنے کی، تو اگر یہ بہت سڈنلی کوئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ختم ہی بہت جلدی ہوگی۔ اینڈ دیر وڈ بی نو ون ٹو نیگوشیٹ ود ان یورپ، اور پھر ادھر سے کوئی بچے گا نہیں ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ پیوٹن کے الفاظ ہیں، وہاں پر زلزلہ آیا ہوا ہے، یہ جنگ ہم ختم ہی بہت جلدی کریں گے اور پھر مذاکرات کے لیے کوئی بچے گا بھی نہیں۔ بی بی سی: پیوٹن میٹس ٹرمپ انوائز ان ماسکو after saying he does not want war with Europe but is ready to fight۔ اگر جنگ چاہتے ہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، ویسے ہم جنگ نہیں چاہتے۔ Reuters: Putin warns Europe if you want war then Russia will defeat you۔ اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو کہ رشیا will defeat you۔ Putin orders intensification of strikes on Ukrainian facilities and ships۔ دیکھیں نا، یہ نتیجہ ہے،
تو نا یوکرین ایک خوبصورت ترین ملک کو تباہ کروا دیا ڈیپ اسٹیٹ نے، اور اس مسخرے زیلنسکی نے اب 2 آئل ٹینکر پر حملہ کیا. نتیجہ کیا ہے؟ وہ ڈبل حملے کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ان کے ٹینکر پر بھی اٹیک کرو، ان کے جہازوں پر بھی اٹیک کرو. یہ اس کا نتیجہ ہے. برطانوی آرمی چیف نے کہا کہ یوکرین جیت نہیں سکتا ہے رشیا سے، تو پھر اس کو کیوں لڑوایا جا رہا ہے؟ کیوں روز اتنے لوگ؟ صرف پچھلے مہینے کے اندر 25,000 یوکرینین سولجرز مارے گئے. خوبصورت ترین ملک کے خوبصورت ترین لوگ ایک لاحاصل جنگ میں مارے جا رہے ہیں. تو پیوٹن نے کہا کہ رشیا ان ملکوں کے خلاف بھی کاؤنٹر میئرز لے گا جنہوں نے ہمارے شپس کے اوپر حملہ کرنے میں یوکرین کو اسسٹ کیا ہے. اور یہ جو آئل ٹینکرز ٹرکی کے قریب نشانہ بنائے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم ڈبل کریں گے سٹرائکس آن دا یوکرینین فیسلٹیز اینڈ دا شپس. حملے 2 گنا ہم کرنے جا رہے ہیں. جو سرجئی شوگو ہیں، جو فارمر ڈیفنس منسٹر 10 سال تک رہے اور اس وقت سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، جو آفنلی جو ہے وہ ایران آتے ہیں، ابھی ریسنٹلی عمان آئے ہیں، مصر گئے ہیں، اور تواتر سے چائنا اور نارتھ کوریا وزٹ کرتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی یوکرین نے ود ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو اساسینیٹ کرنے کی بھی کوشش کی. بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے. کہا بڑی انٹرسٹنگ، کہتے ہیں کہ یورپ میں اور یورپ کے کچھ ملکوں میں اور جاپان کے اندر ایک خواہش جاگی ہے بدلہ لینے کی اوور پاسٹ ڈیفیٹ. پچھلی شکستوں پر بدلہ لینے کی خواہش جب وہ ایمرج ہوئی ہے. اب دیکھیں یورپ کی تو سمجھ آتی ہے، جاپان کا بھی نام انہوں نے لیا ہے، جاپان میں بھی. سو ویسٹ کے اندر طاقتیں جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہیں کہ جو رشیا اور چائنا کے درمیان اسٹریٹجک کوپریشن ہوا ہے، جو ہمارا دوستی ہوئی ہے، اس پر ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ خوش نہیں ہیں، اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ لیول کے پر چلے گئے ہیں. رشیا مکمل طور پر چائنا کے ساتھ کھڑا ہے تائیوان کے معاملے کے اوپر، ہانگ کانگ کے معاملے کے اوپر اور باقی ایشوز کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ. انہوں نے بدلہ لینے کی خواہش جاگی ہے، لیکن یہ سن لو کہ رشیا جب چائنا کے ساتھ کھڑا ہے اور چائنا رشیا کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ بھی جاپان کی جو پرائم منسٹر سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. اچھا آپ دیکھیے یورپ کو ایک اور دھچکا لگا ہے. یورپ بالکل اس وقت 500 سالہ اقتدار اور بالکل زوال کی طرف ہے اس وقت. یورپ ٹیکنالوجی کا مرکز یورپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ نئے آئیڈیاز کا مرکز یورپ نہیں ہے، انڈسٹری وہاں سے شفٹ ہو رہی. نو ڈاؤٹ ابھی بھی یورپ ایک کانٹیننٹ اور زبردست معاملات، لیکن ہم تو موازنہ ان کا چائنا سے کر رہے ہیں، باقی ملکوں سے کر رہے ہیں، برکس کے ساتھ کر رہے ہیں، جو اکانومی میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشنز میں آگے جا رہی ہیں. تو یورپ بالکل ایک، کسی نے صحیح کہا کہ میوزیم بن کے رہ گیا ہے. ایک اور دھچکا لگا ہے، جو یورپین سینٹرل بینک ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا یورپی یونین پلان ٹو یوز فروزن رشین ایسٹس فار یوکرین لون. دیکھیں ایک ہوتا نا، آپ کو براہ راست دیکھتے ہیں کہ بھئی شکست ہو رہی ہے، براہ راست ایک زوال آپ دیکھ رہے ہیں. یورپ کا سینٹرل بینک وہ یورپینز کی بات نہیں سن رہا. باقی تو چھوڑ دینا، چائنا اور رشیا اور باقیوں کو کیا منوائیں گے یہ. تو وہ یورپ کا سینٹرل بینک جو ہے وہ ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ نہیں یہ پیسے استعمال نہیں ہو سکتے. برکس نکل جائے گا نا. بات یہ ہے کہ رشیا کا پیسہ ہے وہ واپس بھی لے گا، اور دوسرا انویسٹرز آپ دیکھیں گے کیسے یورپ سے نکل کر جاتے ہیں جہاں پر پیسہ سیکیور ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں جرمنی کو کیا دھچکا لگا ہے. پینٹاگن نے، دی اٹلانٹک کی رپورٹ ہے کہ پینٹاگن نے جرمنی کے ساتھ کمیونیکیشن کٹ آف کر دی ہے. بہت تیزی کے ساتھ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور ایک مسلسل رابطہ رہتا تھا جرمنی کے درمیان اور ادھر جو ہے وہ پینٹاگن کے درمیان. اور جو جرمنی کے ڈیفنس منسٹری کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صبح شام ہمارے رابطہ ہوتا تھا امریکن کاؤنٹر پارٹ سے، لیکن اب جو ہے وہ کمیونیکیشن کٹ آف ہو گئی ہے. تو ان سے پوچھا گیا دی اٹلانٹک کی رپورٹ کہ یہ کٹ آف کیسے ہوئی ہے. کیا انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم بالکل بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا واشنگٹن ہیز سمپلی اسٹاپ رسپونڈنگ. واشنگٹن ہمارے میسیجز کا جواب ہی نہیں دے رہا. پینٹاگن ہمارے میسج، صبح شام ہماری میسج پر ٹیکسٹ ہوتا تھا، فون کال ہو رہی ہے، صبح شام رابطہ ہو رہا ہے، آگے سے پینٹاگن کا جواب ہی نہیں آ رہا. سروس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں میسر نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، جرمنی ہے، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، جرمنی ہے، پینٹاگن آگے سے جواب ہی نہیں دے رہا. تو یہاں تک صورتحال چلی گئی. بہرحال بڑی امپائرز ہوتی ہیں، گرتے گرتے بھی ٹائم لگتا ہے، اور بڑے الائنسز ہیں ان کو ٹوٹتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. لیکن یوکرین کی بہت بڑی جو شکست ہے وہ ویسٹ کو ہو گئی ہے. وہ مانے نہ مانے، اگر نہیں مانیں گے تو سامنے تیسری عالمی جنگ کھڑی ہے، جو میرے الفاظ نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں سے ہنگری پرائم منسٹر نے کہا، اور سب سے پہلے جو پوپ آئے ہیں سب سے پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں.
यूनाइटेड नेशन अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते कबल कह चुका है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो यूरोप नहीं मानेगा शिकस्त, तो सामने तीसरी आलमी जंग खड़ी है जिसको लड़ने के लिए यूरोप इस वक्त बिल्कुल सलाहियत नहीं रखता है। तो रीबिल्ड करने की जरूरत है, रीग्रुप करने की जरूरत है और रीअसेस करने की जरूरत है। और ये इजराइल जैसी जो एंटिटीज हैं जिन्होंने बिल्कुल वेस्टर्न इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनसे छुटकारा हासिल करने की जरूरत है और एक बोझ है वेस्ट के ऊपर। ये तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।